ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहतमंद रखें। और साहिल अदीम, उनसे मैं कुछ सवालात करना चाहूँगा, कुछ अपनी बातें शेयर करना चाहूँगा और आई होप कि आप सबके लिए भी ये सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आई होप कि अब मेरी आवाज़ और मेरी वीडियो दोनों बहुत अच्छी आ रही होंगी, ठीक आ रही होंगी, बिकॉज़ आई चेंज द कनेक्शन। और थोड़ी-सी ताख़ीर हुई, उसके लिए माज़रत, कुछ ज़रूरी काम आ गया था बीच में। सो एज़ यू नो कि आज का सेशन जो मैंने प्लान आउट किया है, बेसिकली एस्ट्रोफिज़िक्स की हम बात करेंगे। एस्ट्रोफिज़िक्स में मेरा भी बहुत इंटरेस्ट है और माशाल्लाह साहिल भाई का भी बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि मैं फिज़िक्स पढ़ा भी रहा हूँ और बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर मेरा शुरू से फिज़िक्स में बहुत इंटरेस्ट रहा है। ए लेवल से लेकर इंजीनियरिंग तक फिज़िक्स वाज़ द सब्जेक्ट really made me which instilled lot of curiosity in me। और स्पेशली आज की जो फिजिक्स है, एस्ट्रोफिजिक्स जो है, पर्टिकुलरली आज की जो एस्ट्रोफिजिक्स है, इसमें कॉस्मोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी जो दो फील्ड्स हैं कि क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स के हवाले से और फिर हाउ डज एवरीथिंग वर्क्स, वो चीज मुझे बहुत ज्यादा जो है ना वो कह लें कि क्यूरियोसिटी मेरे अंदर पैदा करती है। और फिर जाहिर है कि कुरान और हदीस में भी इसका बड़ा तज़किरा है। सही अल बुखारी का बाकायदा एक पूरा चैप्टर है, बुक ऑफ बिगिनिंग ऑफ क्रिएशन। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा हमें बताया है कायनात किस तरह से शुरू हुई। और कुरान में भी कायनात के शुरू होने का तज़किरा है कि 6 दिन में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कायनात को तख्लीक किया और फिर उसका सीक्वेंशियल ऑर्डर भी हमें कुरान और हदीस में बताया गया। सो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि पर्टिकुलरली आज का सेशन एस्ट्रोफिजिक्स पे है। ओके, हम कुरान और हदीस की बात करेंगे, लेकिन बेसिकली हम फिजिक्स के कॉन्सेप्ट आज जो है वो डिस्कस करने लगे। ओके, सम पीपल आर टेलिंग मी देयर इज एन ऑडियो प्रॉब्लम। ओके, प्लीज मुझे ओके, आई थिंक देयर इज सम नॉइस पोल्यूशन, सम पीपल आर गिविंग मी दिस फीडबैक। नॉइस पोल्यूशन है या आवाज कट रही है? व्हाट एग्जैक्टली इट इज? साहिल भाई, आपको मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी हाँ, मुझे आ रही है। आपको मेरी आवाज आ रही है? मुझे आपकी बिल्कुल क्लियर आ रही है। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी जो आवाज है वो एको हो रही है बहुत। मेरे पास तो आपकी आवाज ठीक आ रही है। आवाज कट रही है। ओके ओके, दोबारा से किया जाए, रिकनेक्ट। मे बी यस। असल में कुछ लोग कह रहे हैं एको हो रही है, कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा आवाज के साथ शोर है लेकिन क्लियर है। लेट मी चेक मायसेल्फ। ओके जी, ओके, आपकी आवाज के बारे में वो कह रहे हैं कि कोई नहीं है, मसला नहीं है, लेकिन मेरी आवाज के हवाले से मेरा ख्याल है कि कुछ मसले मसाइल आ रहे हैं। लेट्स सी, लेट्स चेक इंशाल्लाह ताला। ओके, ठीक है, ठीक है, अब बेहतर है, कुछ आवाज बेहतर है। लेट्स सी, लेट्स चेक इंशाल्लाह ताला। ओके, ठीक है, ठीक है, अब बेहतर है, कुछ आवाज बेहतर है। मैं भी चेक कर रहा हूँ। लेट्स सी, लेट्स चेक इंशाल्लाह ताला। ओके जी, सो once again अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो साहिल भाई, मेरा जो आज का आपको बुलाने का मकसद है कि
کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ مثال کے طور پہ کریشن آف یونیورس، ہاؤ ڈیڈ اٹ آل بگن. پھر ظاہر ہے کہ آج کل فزکس میں جو ڈائمینشنس کا کانسیپٹ ہے کہ دیر آر مور دین 7 ڈائمینشنس، 11 ڈائمینشنس کا کانسیپٹ ہے. تو سب سے پہلے ہم بات اسی سے شروع کرتے ہیں کہ یہ ڈائمینشنس کا کیا کانسیپٹ ہے. اس پہ ذرا کچھ روشنی ڈالیں کہ واٹ آر ڈائمینشنز اور 11 ڈائمینشنس کیا ہے. آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی. اصل میں جو چیز انسان کی ذہن کی اندر نقشہ نگاری کر سکتی ہے نا، وہ اسی طرح کی ہوتی ہے جس طرح کی اس کے مطلب مشاہدہ یا اس کے جو 5 حصے ہیں، ان حصوں کے جو تجربات ہوتے ہیں، وہ اس سے جو وہ کائنات کا نقشہ بناتا ہے نا، اس کے اندر اندر رہ کے اس کو ایکسپلین کی جا سکتی ہے. مگر کچھ ایسی چیز کہ فار ایگزامپل جنت میں ایک فلاں طرح کا میوہ ہے یا دودھ کی نہر ہے، تو نہر سے لفظ جو ہے نا، نہر کو تو ہم سمجھ سکتے ہیں، مگر دودھ کی نہر کو ایز اے جیسٹالٹ کانسیپٹ، جیسٹالٹ کا مطلب ہوتا ہے ایکومولیٹولی دودھ کی نہر کیسے بہے گی، کہاں سے سورس ہوگی، اس کی شکل کیسی ہوگی. چونکہ یہ ہمارے مشاہدے میں نہیں ہوتی، تو what we do is we imagine that. But when we imagine that, we use the constants and variables from our current encyclopedia of this universe. So we can come up to some sort of a level کہ کہاں پہ یہ بات ہمارے ذہن میں نا، دودھ کی نہر کا مطلب ہے کہ کوئی بہتا ہوا پانی ہے جو بالکل سفید رنگ کا یا دودھ کی طرح کا دودھ ہی ہے، وہ کہیں سے سورس ہو رہا ہے اور وہ پھر کانسٹنٹ فلو ہو رہا ہے. یہ ساری چیزیں اصل میں ہم نے دنیا کی نہروں سے اٹھائی ہوتی. تو جب ہم کہتے ہیں دودھ کی نہر، تو تقریباً سب کو ایک ہی طرح کی تصویر ذہن میں آتی ہے، بیکاز ہم سب اس دنیا سے ہی وہ تصویر کے جو بیسک جو ہے نا کنسٹیٹوئنٹس وہ اٹھاتے ہیں، جو بیسک ایلیمنٹس آف دا پکچر ہیں امیجنیشن کے. جب بات ڈائمینشن کی آتی ہے، تو چونکہ انسان عمومی طور پر بھی ڈائمینشن کے سنگل ڈائمینشن کے کانسیپٹ کو بھی ٹینجیبل پکچر نہیں کرتا، کبھی بھی امیجن نہیں کرتا. مشاہدے میں ہو بھی تو وی ڈونٹ ریئلی put a lot of effort or get educated in physics in such a way, especially not physics but mathematics, کیونکہ dimensions تو basically آپ کے an educated mind, an exposed mind can understand the difference between a two-dimensional object and a three-dimensional object, a two-dimensional picture and a three-dimensional picture. عمومی طور پہ یہ بات اس لیے سمجھانا بے حد مشکل ہو جاتا ہے بیکاز اس طرح کا کانشیس ایکسپوجر لوگوں کے پاس ہوتا نہیں. اب رہی بات کہ اگر سمجھ لیں سب کا 3 ڈائمینشنل کانسیپٹ کلیئر ہے، وہ اسی لیے یہ والا چینل دیکھ رہے ہیں، اسی لیے یہ والی باتیں سن رہے ہیں، مگر 3 ڈائمینشنل کانسیپٹ کی اپنی ایک لمیٹیشن ہے. جیسے ایک 2 ڈائمینشنل کانسیپٹ کی دنیا میں رہنے والی چیزیں کبھی بھی 3 ڈائمینشنل کانسیپٹ کو ایڈہیر نہیں کر سکتی. بالکل اسی طریقے سے 3 ڈائمینشنل جیسے ہم ہیں، ہم 4 ڈائمینشنل چیزوں کی حیت کو اپنی اس امیجنیشن کے اندر لے کے نہیں آ سکتے. تو اس کے لیے کافی حد تک کمپیوٹرائز سیمولیشن کی گئی ہیں کہ 4D کی شکل کیسی ہوگی، تو وہ شکل سمجھ ہی نہیں آتی کیسی ہوگی، مگر وہ دکھا رہا ہوتا ہے کمپیوٹر کہ یہ دیکھیں 4D ایسا ہوگا، پھر 5D ایسا ہوگا. You can look it up and you can see کہ 4D کو کس طریقے سے دکھایا گیا. اب ہوا یہ کہ یہ جو لمیٹیشن ہے، اس لمیٹیشن کی وجہ سے a lot of things were given into a certain keyword called presupposition. تو جب کوانٹم تھیوری آئی، یہ اسٹرنگ تھیوری جب اسٹرنگ تھیوری آئی، انہوں نے کوانٹم لیول کے اوپر ایک پروٹون، نیوٹرون، الیکٹران کے آپسی تعلقات کو اور ان کے موشنز کو پوری طریقے سے سمجھنے کی کوشش کی. تو ان کو پتا چلا کہ یار دس از ناٹ ڈرائنگ آن دا پیپر وچ کوڈ بی a 2-dimensional picture. جیسے کہ ہم سولر سسٹم کو دیکھتے ہیں، پیپر پہ بنا لیتے ہیں. بالکل اس طریقے سے کوانٹم لیول کے اوپر بھی when they had to actually look at the behavior of the the elements of the matter, they found out that this behavior is absolutely out of the laws of physics. اس کا مطلب ہے کہ ایب نارمل ہے، کیونکہ جو کچھ بھی لاز آف فزکس میں ہوتی ہے اسی کو ہم نارمل کہتے ہیں.
کیونکہ ہم اسی کے یوز ٹو. Now, since they saw that there are so many things going on, جو کہ میں آپ کو مثال کے طور پہ بتاتا ہوں کہ ایک الیکٹران اپنے آربٹ میں ایسے سرکولر موشن میں نہیں ہوتا جیسے کہ کوئی موت کے کنویں میں موٹر سائیکل چلا رہا ہوتا, ایسے نہیں ہوتا. It is a totally different spherical spin that the electron is revolving around its nucleus with. اور ایک جگہ پہ وہ ظاہر ہوتا ہے تو وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اور کسی اور جگہ پہ ظاہر ہوتا ہے پھر. And it's such an amazing way کہ الیکٹران غائب ہونے کے باوجود بھی اپنے آربٹ کے اندر ہی واپس ری اپیئر ہوتا ہے اینڈ سو آن. میں اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا بیکاز وہ آپ کو مطلب that will be too technical. مگر when they found out کہ کوانٹم لیول کے اوپر نیوکلیس کے اندر جو مادہ ہے اور جو اس کے ارد گرد جو مادہ ہے وہ it's not a physical entity. It is not possible کہ فزکس کے اندر وہ ان اینٹیز کی بیہیویئر, ان کی مینیفیسٹیشن آف دا بیہیویئر, ان کی اپنی حیت کو ایکسپلین کیا جا سکے. سو دے اسٹارٹڈ ڈرائنگ اور میپس اینڈ when they drew all those maps, تو میں بالکل لیمن طریقے سے بتا رہا ہوں تاکہ جس نے فزکس نہیں پڑھی اس کو سمجھ آ جائے, کیونکہ I don't want to use any technical jargons here. جب انہوں نے یہ ڈرائنگ پوری طریقے سے بنانے کی کوشش کی تو ایک طریقے سے انہوں نے کہا کہ 3 ڈائمینشن میں تو سمجھ نہیں آ رہا تو 4 ڈائمینشن ایڈ کر دو. پھر انہوں نے اور اسٹڈی کیا تو پتہ چلا 4 ڈائمینشن میں بھی یہ بیہیویئر پورا نہیں ہو رہا. کرتے کرتے انہوں نے پوری طریقے سے ایک 11 ڈائمینشنل میپ بنانے کی کوشش کی, سپوز کرنے کی کوشش کی, اور اس میں بتایا کہ یار یہ 11 ڈائمینشن تو پوری نظر آ رہی ہیں the way these elements are behaving, and that's what's called the string theory. کو بیسکلی میں اس کی ٹیکنیکلٹی میں جائے بغیر بتا دوں کہ ایک الیکٹران جس پیتھ پہ موو کرتا ہے وہ ویو کا ایک پیٹرن بناتی ہے. وہ ویو اصل میں ایک سفیریکل سرکمفرنس کے اوپر موو کر رہا ہوتا ہے, اور سفیریکل سرکمفرنس کا جو سینٹر ہوتا ہے وہ نیوکلس ہوتا ہے, اور اس کی ویو کی اس اسٹرنگ کو پلاٹ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ سارے 11 ڈائمینشن کے اندر اس اسٹرنگ کو آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ یہ پورا ایک سفیر بن رہا ہے. سو اس لیے اس کو اسٹرنگ تھیوری بھی کہتے ہیں, اینڈ ادھر ہی سے 11 ڈائمینشن کا ایک تھیوریٹیکل کانسیپٹ جو ہے نا وہ اس وقت فزکس میں پوری طریقے سے رائج ہو گیا. نا اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو فائدہ یہ ہے کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ کوئی چیز غائب بھی ہوتی ہے اور واپس ری اپیئر ہوتی ہے, بالکل جن باقاعدہ جن کی طرح. ٹھیک, اور یہ ہے تو یہ فزکس کی چیزیں, کیونکہ میٹر ہے, ہر چیز الیکٹران پروٹون نیوٹران سے مل کے بنی ہوئی ہے. تو چاہے لوہا ہو, چاہے بحری جہاز, کشتی ہو, چاہے انسان ہو, خون کا خلیہ ہو, یا پھر ہوا کا کوئی ایلیمنٹ ہو, نائٹروجن کا ایلیمنٹ ہو, آکسیجن کا, ہر چیز کے اندر یہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سائنس کی روح سے اس کائنات کی ایکسپلینیشن نہیں ہو سکتی. ہم خالی واپس ہم گیلیلیو کے ٹائم پہ چلے گئے جہاں پہ دنیا سورج کے گرد گھومتی ہے یا سورج دنیا کے گرد گھومتا ہے والی باتوں پہ آ گئے. In terms of our basic knowledge, we have come to realize after the string theory that we really are not even at the level 0 of the actual knowledge of how the universe is made up and how it works together. Because the unit of matter وہ ہی نہیں ایکسپلین ہو سکتا تو ہم بڑی چیزوں کو کیا ایکسپلین کریں. اب کوئی مجھ سے پوچھے کہ یار یہ صوفہ تو میرے سامنے صوفہ ہی ہے, ٹھیک ہے, یہ لوہا تو میرے سامنے لوہا ہی ہے, یہ کارپیٹ تو کارپیٹ ہی ہے, یہ چھت تو چھت ہی ہے, تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کائنات ایکسپلین نہیں ہو رہی؟ تو آپ کو تب پتہ چلتا ہے اس صوفے کے ایلیمنٹ کے اندر جب جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ایز اے ہول solid body is behaving solid, but in its own make it is not following the laws of physics. اور جب اسلام یہ باتیں تو ان کے چکے چھوٹ جاتے ہیں کہ نہیں یہ تو سپرسٹیشن ہے, اور یہ وہ خود جب یہاں پہ آ کے ساری چیزیں ایک ایبسٹریکٹ, بلکہ ایبسٹریکٹ تو بہت ہی اچھا لفظ ہے, اس طرح وہ لفظ ڈکشنری میں نہیں ہے جس طریقے سے انہوں نے اسٹرنگ تھیوری کو سپوز کروایا. اس کو پری سپوزیشن کی پوری ایک لسٹ میں ڈالا ہے, وہ سب چیزیں کانسٹنٹ ڈکلیئر کریں گے جا کے اسٹرنگ تھیوری جو ہے نا وہ پوری ہوگی. Now, since I study a lot about that, so I'm unconsciously using a lot of technical terminologies. So I apologize for that. But in a general way, جو لوگ سن رہے ہیں ان کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی کہ 7 آسمان ہیں, تو 7 آسمان ہیں
تو سائنس کی روح سے تو ایک یا دو آسمان کا کانسیپٹ ہے ہی کوئی نہیں. ایٹماسفیئر ہے اور ویکیوم ہے. سائنس تو آسمانوں کو نہیں مانتی. سو ایز اے مسلم وی ہیو اے ویری اسٹرانگ ہینڈل. وی ہیو اے ویری اسٹرانگ ہینڈل. کیسے؟ بیکاز اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت نوح کی قوم سے ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ اوپر آسمان پہ دیکھو, تمہیں کیوں نہیں نظر آتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نشانیاں تمہیں اور کیا کیا حق کی جو تعلیم ہے وہ کیسے مل رہی ہے تمہیں. اب حضرت نوح سے اگر یہ کہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت نوح اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے فوراً پہلے جو زمانے جاہلیت چل رہا تھا, اور اس کے بعد ہی کافی عرصہ سائنس اور یورپ میں تو یہی رہا نا نظام کہ اس طرح کی باتیں کرنا, اوپر کون بیٹھا ہے, اوپر بس ایک زوس ہے یا پھر ان کا راما ہے یا پھر ان کا کوئی نہ کوئی بھگوان اور کوئی نہ کوئی دیوتا ان کا اوپر ہوتا ہے, اور اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے بلاسفمی ہے, اور لوگوں کو قتل کر دیتے تھے کہ کائنات میں کیا چل رہا ہے. حالانکہ اسلام اتنا کوئی اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ ہی ایسٹرو فزکس سے کیا اپنے دین تعلیم کو, کہ کیسے کائنات شروع ہوئی ہے. نبی علیہ السلام بتاتے رہے کہ کائنات پہلے کیسے شروع ہوئی, جنت پہلے بنائی, پھر دوزخ بنائی, پھر جبرائیل بنائی, پھر اس کے بعد so on so forth. پھر اللہ تعالیٰ کی جو باقی کی کتابیں ہیں جن کے اوپر ہمارا پورا ایمان ہے کہ کتابیں تو اللہ نے لکھی ہیں, ظاہر ہے بعد میں انحراف کیا انہوں نے, تو اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب دا اسٹارٹ آف دا اسٹارٹ اللہ تعالیٰ نے کیسے بتایا, بائبل اسٹارٹ کیسے ہوتی ہے, لیٹ دیر بی لائٹ. اب لیٹ دیر بی لائٹ جو ہے وہ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ایسٹرو فزکس کی آیت ہے, اور پھر بائبل میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ان دا اسٹارز اینڈ ان دا ہیونلی سیلیسٹیل باڈیز از دا لینگویج which God speaks with the inhabitants of the earth. اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ یہ پیغام دیتے آ رہے ہیں کہ آسمان میں دیکھو نشانیاں نظر آ رہی ہیں. تو بیسکلی تو ایسٹرو فزکس ہی ہے نا جو آسمان پہ دکھاتی ہے. So it's I'm talking about two different things here. آپ نے مجھ سے ڈائمینشن کا پوچھا تھا, مگر جب تک ہمیں ایسٹرو فزکس کی اور آسمان کی نشانیوں کا, کائنات پہ غور کرنے کا پراپر شوق نہیں ڈیولپ ہوگا, تب تک ہمیں ڈائمینشن کے کانسیپٹ کی بلکہ لوگوں پہ بوجھ ڈال رہے ہیں. پھر لوگوں سے پھر بس ان کو نہ یہ سمجھ آئے گا نہ وہ سمجھ آئے گا. So I'm addressing to all those people. کیا سوری میں لوگوں کے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا کرتا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے کہ جس نے فزکس نہیں پڑھی اس کو یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہا ہم بات کیا کرنا چاہ رہے ہیں, تو میں سمپلیفائی کرتا ہوں اور آئی ہوپ کہ اب میری آواز جو ہے بہتر ہوگی. اصل میں جو پہلا ٹاپک ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ 11 ڈائمینشنز کا ٹاپک ہے. یہ ٹاپک میں میرا انٹرسٹ اس لیے ڈیولپ ہوا ہے کیونکہ یہ چیزیں آج کل ہالی ووڈ موویز میں دکھائی جا رہی ہیں, ٹی وی سیریز میں دکھائی جا رہی ہیں. یہ ایک بہت ہاٹ ٹاپک ہے اور سائنٹیفک کمیونٹی اس پہ بہت زیادہ ریسرچز کر رہے ہیں. مور دین ون ڈائمینشنز ہونے کی امپلیکیشنز کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے. مثال کے طور پہ ہیومن بینگ 3D کریچر ہے, ہیومن بینگ 3 ڈائمینشن کریچر ہے, 3 ڈائمینشن سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا. تو یہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, اب ہم ڈسکشن ہی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جب سائنس اس پہ بات کر رہی ہے کہ کائنات 11 ڈائمینشنز پہ مبنی ہے یا 10 ڈائمینشنز پہ مبنی ہے, لیٹس سے مور دین 3 ڈائمینشنز پر مبنی ہے, تو اس کی امپلیکیشنز کیا ہیں, یہ میں ساحل بھائی سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. تو ساحل بھائی بیسیکلی اس کی امپلیکیشن کیا ہے مور دین ون ڈائمینشن کی, مور دین 3 ڈائمینشنز کی؟ یہ تو کچھ زیادہ ہی بڑی امپلیکیشنز ہیں مور دین 3 ڈائمینشن کی, کیونکہ سائنس جو ہے نا وہ بیسکلی 3 ڈائمینشنل اسٹڈی ہے. یاد رکھیے سائنس کی جو سائیکالوجی بنائی ہے نا سائنٹسٹ کی, وہ 3 ڈائمینشنز نہیں بنائی ہے, کیونکہ زیادہ تر لوگ سائنس کی بنا کے اوپر حق اور باطل کو ٹیسٹ کرتے ہیں, تو ہمارے اوپر امپلیکیشن آ رہتی ہے. پھر اب حق اور باطل کی امپلیکیشن ہے نا مسلمان کے لیے, تو ہمیں پتا ہے کہ یہ زیادہ ڈائمینشنز ہیں. ایز اے مسلم وی نو کہ دیر سو مینی ڈائمینشنز, جس میں جنات, اللہ تعالیٰ نے کہا نا جنات تمہیں اس جگہ سے دیکھ رہے ہیں جس جگہ سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے. یہ ڈائمینشن کی آیت ہے اور کیا. اور سورج جو ہے وہ روز رات کو عرش کو سجدہ کرتا ہے, پھر اللہ اجازت دیتے ہیں تو صبح نکلتا ہے. اب ہمیں کیسے مطلب سائنس کیسے ایکسپلین کرے؟ امپلیکیشن اتنی بڑی ہے کہ تصادم ہوتا ہے سے کر کے. جو میجر سائیکالوجی ہے نا دنیا کی, جس کی انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو اس میں رکھتا ہے کہ میں ٹھیک راستے پہ, وہ سائنس کی سائیکالوجی ہے, وہ اسلام کی نہیں ہے.
اسلام کی سائیکالوجی تو ہم نے زمین پھینک دی, ہم تو سائنس کے تھرو اسلام کو ایکسپلین کرتے ہیں. مطلب یہ ہے ہمارے اوپر عذاب الہی کہ ہم نے سائنس کو اسلام سے اوپر رکھ لیا ہوا ہے. تو جب مسلمان اسلام کے تھرو یہ کائنات, تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے احسانات یہ ہیں کہ وہ ہمیں بار بار اس طرح کے معاملات بتاتے رہے ہیں کہ یہ نہ سوچ لینا کہ لوگ جو ہے نا وہ آپ کے مطلب کوئی ایسا علم لے کے آئیں جس سے آپ قرآن پاک کو ٹیسٹ کر رہے ہو. نعوذ باللہ, قرآن پاک ٹیسٹ کرے گا کون سا علم درست ہے, یا حدیث ٹیسٹ کرے گی, سائنس نہیں بتائے گی. سائنس تو ابھی 3 ڈائمینشن تک پہنچی ہے, اور اب جا کے تھیوری دی ہے انہوں نے 11 کی. ہم تو پہلے سے مانتے رہے ہیں کہ 4 ڈائمینشن میں امپلیکیشن تو ہمارے اوپر دینی ہے نا, کہ ایک بچہ جو ہے وہ اتنا میتھ یوز کیا رہتا ہے. آپ انٹرنیشنل اسکولز میں ڈال دیتے ہیں ان کو, یہ نہیں بتاتے کہ وہ انٹرنیشنل اسکول جو ہے وہ جس کریکولم کو فالو کرتے ہیں اس کریکولم کے پیچھے ایک پراپر لیجسلیشن ہے, پراپر ایک باڈی ہے جو کہ سائیکالوجی کریٹ کرتی ہے. اب 12-13 سال کے بچے تضحیق کرتے ہیں اکرام, کیوں؟ اتنی بڑی, اس سے بڑی کیا امپلیکیشن ہونی ہے کہ اسلام کی بنیاد ہلانے شروع کر دیا. کس بیس پہ؟ کیونکہ وہ فزکس کا ہے, وہ آئنسٹائن نے کہہ دیا. آئنسٹائن نے کہا جی E=mc², E=mc² ہی پہ تو ہے لیٹ دیر بی لائٹ. اللہ تعالیٰ نے تو پہلے کہہ دیا. اب دیکھیں عام سے سائنٹسٹ کو بھی نہ, آپ اسٹیفن ہاکنگ سے جا کے پوچھ لیں کہ E=mc² is a conversion of mass into energy, or it also means the conversion of energy into mass. He is naturally going to say کہ yes, it means both things. Since it means both things, تو پھر مسئلہ اسلام نے 1400 سال پہلے اور بائبل نے 5000-3500 سال پہلے کیوں کہا لیٹ دیر بی لائٹ سے اسٹارٹ ہوا ہے؟ انرجی کو پہلے اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا, میس میں کنورٹ کرنا شروع کر دیا. دیٹس E=mc². اس میں کیا مسئلہ ہے؟ مگر ہم اس کو انرجی سے میس دیکھتے نہیں, ہم میس سے انرجی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی اسپیڈ آف لائٹ کے اوپر ٹریول کراؤ میس کو. بھائی جب انرجی پہلے سے ہی کنورٹ ہو سکتی ہے میس میں, اور اللہ تعالیٰ نے کہا لیٹ دیر بی لائٹ, تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے انرجی کریٹ ہوئی ہے, اس کے بعد اس انرجی کی جو ہے نا کولنگ ڈاؤن سے, لٹرلی کولنگ ڈاؤن سے میٹر کنورٹ ہوا ہے, کریٹ ہوا ہے. ناؤ دا پوائنٹ وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ اگر ہماری سائیکالوجی اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ویسی ہو جیسے ابو بکر صدیق کی, علی بن ابی طالب کی ہے, کہ جو اللہ نے کہہ دیا بس وہی صحیح, وہ لا ہے. ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس لاز ہیں. نیوٹن اور آئنسٹائن نے جو ہے نا وہ تھیوریز دی ہیں, وہ بعد میں لا کنورٹ ہوئے ہیں. ہمارے پاس پہلے سے لاز ہیں, اور ہمارے بچے ان کو تھیوری سے بھی کم سمجھتے ہیں. اتنی بڑی امپلیکیشن ہے یہ کہ وہ 3 ڈائمینشنل اسٹڈی لے کے آ رہے ہیں, ہمارے پاس پتہ نہیں انفینٹ لیول کی ڈائمینشنل اسٹڈی ہے, مگر ہم وہ 3 ڈائمینشنل والے سے ہار رہے ہیں. وہ تحقیق کر کے ڈائریا ہو رہا ہے, ایتھیسٹ ہو رہا ہے. سو اٹس اے بگ پرابلم. امپلیکیشن تو بہت بڑی ہے کہ اگر آپ نے فزکس نہیں اور نیوٹرل ہو کے نہیں پڑھی تو پھر تو آپ فزکس کے ہاتھوں ہی مارے جائیں گے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ ایک دور ایسا ہے کہ جو بندہ میں اس نظر سے بھی دیکھے گا کہ فتنے کیا ہیں, وہ بھی فتنے کی نظر ہو جائے گا. اب یہ کیا ہے, اس کا مطلب میں کیا لیتا ہوں کہ ایک بندے نے فزکس اس لیے پڑھی نا کہ میں فزکس کے تھرو ایکسپلین کروں قرآن کو, تو گیا وہ اسلام سے. یہ حدیث کا مطلب صاف نظر آ رہا ہے, کیونکہ اس وقت تو فزکس کا فتنہ ہے کہ سائنس اسلام درست ہے کہ نہیں. وہ جیسے سائنس میں گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو یہ طریقہ کار نبی علیہ السلام کی سنت میں نہیں رکھا کہ ہم کسی اور طریقے سے پروو کریں گے تب اللہ کو مانیں گے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ یہ کیا چاہتے ہیں کہ میں فرشتوں کے پر لگا کے بادلوں میں بیٹھ جاؤں, تب ان کو نظر آ جاؤں, پھر یہ مان لیں. تو میری تو دعا یہی رہتی ہے ہمیشہ کہ سائنس نے آہستہ آہستہ کر کے قرآن پاک کے قریب آئی جا رہی ہے, ہر چیز صحیح ثابت ہو رہی ہے سائنس کی قرآن کے مطابق آہستہ آہستہ. تو یہ نقصان بھی ہے اس میں کہ ہمارا ایمان سائنس کے اوپر بڑھ رہا ہے, اس سے قرآن پہ نہیں. مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے جب سائنس قرآن کے خلاف بات کرتی ہے, مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے, بیکاز تب جا کے ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ جو ماں باپ سائیکالوجی بنا رہے ہیں نا کہ یہ دیکھو فزکس نے یہ بھی بتا دیا, کیمسٹری نے یہ بتا دیا, بایولوجی کے میریکلز, ہمیں قرآن پاک کے تھرو ان انوملیز کے اوپر ایمان لانا ہے جو سائنس کی انوملیز ہیں, کہ سائنس کی الٹی بات کیوں کر رہا ہے قرآن پاک. الحمدللہ, اللہ کرے کہ یہ والے معاملات ہماری عمر میں رہیں, ورنہ تو ہم سائنس کے اوپر ایمان لا کے مریں گے, اب قرآن پاک پہ تھوڑی ایمان لائیں گے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک.
یعنی آپ کا پوائنٹ یہ ہے کہ وہی از ویب آف سائنس، اور ہمارا اس پہ سب کا ایمان ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور آج کا جو فتنہ ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ سائنس کے تھرو قرآن کو پرکھو، سائنس کے تھرو جو ہے وہی کو پرکھو، اور دس از واٹ ایجوکیشن. از کرپٹنگ دا مائنڈز آف آور یوتھ. جی ہمارے جو سکولز ہیں نا، دیکھیں اندھا دھند اسکولوں میں ڈال رہے ہیں بچوں کو، جیسے اللہ نے حکم دیا تھا کہ بیکن ہاؤس سٹی اسکول میں ڈالنا ہے. سوچیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا وہ نہیں مان رہے، اور مطلب بچہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ سے ہی دعائیں کرتے ہیں، بچے کو دماغی مریض بنا رہے ہیں مگر اس کے لیے کوئی مسئلہ اس کا حل نہیں ڈھونڈ رہے. آپ اسکول میں ضرور ڈالیں، آئی ایم ناٹ اگینسٹ بیکن ہاؤس سٹی اسکول انٹرنیشنل اسکول، مگر سائیکالوجی تو ماں باپ کے ہاتھ میں ہے نا، کہ ان کو ساتھ ساتھ بتائیں. لیکن اسکول از اے پارٹ ٹائم ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ، ہاؤس از اے فل ٹائم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. ماں باپ کا فرض ہوتا ہے بچے کو بتائیں کہ یار یہ ابھی جمعہ 8 دن ہوئے سائنس کو پیدا ہوئے، ہمارا رب ازل سے ہے ہمارا معاملہ کسی اور طریقے سے آ رہا ہے. ان لوگوں کو سمجھانا ہے تم نے، فزکس کی کتابیں اثر لکھنی ہے تم نے ایز اے مسلم. ٹھیک ہے، شروع ایسے ہی کیا تھا فزکس کو، مسلمانوں نے شروع کیا تھا. تو یہ اس کا مطلب یہ جو ایروگینس میں ہمارے سو کالڈ ایتھیسٹ جو ہمارے بچوں کے ذہن خراب کر رہے ہیں، اور اس کو یوٹیوب چینلز بنائے ہوئے انہوں نے اسلام کے ان سارے کانسیپٹس کو چیلنج کر رہے ہیں، موک کر رہے ہیں. مطلب کتنی ایروگینٹ اپروچ ہے کہ وہ جنس کی کریشن کو موک کر رہے ہیں، فرشتوں کو موک کر رہے ہیں. اسلام میں جتنی باتیں ہیں، جو میریکلز ہیں، جو گریو ہے، برزخ ہے، ہیل فائر ہے، پھر یہ پیراڈائز ہے، پھر کریشن آف ہیون کا اپروچ اٹ از. کتنی ایروگینٹ اپروچ ہے ان لوگوں کی، یعنی ان کی اوقات کیا ہے، ان کو پتا کتنا ہے سائنس کے بارے میں. سر سورہ معون کی جو پہلی آیت ہے نا، ورائت الذی یکذب بالدین، یہ ذرا غور سے سنیں، ارائیت الذی یکذب بالدین، یہ جو آیت ہے نا، یہ عرب جو کہتے ہیں نا، عرب میرے تو اصل میں استاد عرب رہے نا، انہوں نے نا، میں جب یہ پڑھا تھا نا، میں چھوٹا سا تھا تو مجھے انہوں نے ٹیمپرمنٹ بتایا، ہر آیت کا ایک ٹیمپرمنٹ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ صرف عرب ہی ہے جو یہ سمجھ سکتا ہے ارائیت الذی یکذب بالدین کا مطلب کیا ہے. ایسے تو صاف لکھا ہوا ہے، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جو روزہ اللہ کو جھٹلاتا ہے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا. صحیح، اس کا مطلب تضحیق ہے، تضحیق کا جواب دیا اللہ نے. یہ تضحیق کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اس غصے کا اظہار کیا اس آیت میں کہ عربی جب تک نہیں نہ آتی آپ کو، تب تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کتنے غصے کا اظہار ہے، کہ کیا تم اس شخص کو دیکھ رہے ہو یا تم نے اس کو دیکھا. جیسے کہ اس میں ایک شوق کا ایلیمنٹ ہے اس جملے میں، کہ اس میں ایک اچنبے کا اور ایک انتہائی بڑے سرپرائز کا، کہ یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے کہ کوئی ایسا سینس نہیں بنتی کہ روز جزا ہو. مطلب اللہ تعالیٰ نے اس لیول کا غصہ. تو یہ ایروگنس شروع سے تھی اور یہ رہے گی قیامت تک، کیونکہ اینڈ آف ٹائم کی جو ہمیں احادیث ملتی ہیں اس میں صاف سمجھ آ رہی ہے. مطلب دابت الارض آخری نشانی، آپ دیکھیں ایروگینس اس کی وقت انتہا یہ ہے، ایروگینس کی انتہا یہ ہے، میں سوچ رہا تھا کہ سائنس کو آپ نے الٹیمیٹ ٹروتھ مان لیا، آپ نے اسے گاڈ بنایا ہوا ہے سائنس کو، اور جو چیزیں ابھی ہمارے پاس ٹولز ہی نہیں ہے. میں ایک ڈاکومنٹری میں دیکھ رہا تھا، اس فزسسٹ نے ایکسپٹ کیا تھا کہ ہمیں بلیک ہول کو اسٹڈی کرنے کے ابھی ٹولز ہمارے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس فزکس نہیں ہے بلیک ہول کو اسٹڈی کرنے میں. تو آپ کے پاس بلیک ہول کو اسٹڈی کرنے کی فزکس نہیں ہے، تو آپ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ کریشن کے سیکرٹس بتا رہے ہیں، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جو بتایا ہے یا اپنی کریشن کے بارے میں بتایا، اس کو اسٹڈی کرنے کے بھی جو ٹولز ابھی تک آپ کے پاس نہیں ہے، تو کس بیسس پہ آپ جو ہے وہ ریجیکشن کر رہے ہیں؟ وہ بیسس جو ہے نا، وہ ہے the momentum of corrupt psychology creates arrogance. یہ یاد رکھیے گا، اس مومنٹم میں ہے. وہ پہلے سائنٹسٹ نے کبھی ایروگینس نہیں دکھائی تھی. یہ جو اسپریچ شروع ہوتی ہے، جب ایک ہرڈ کریٹ ہو جاتا ہے نا، ہرڈ کی تھرو ایروگینس بیک ہوتی ہے. اکیلے بندے کی تھیوری کبھی بھی کوئی ایروگینٹ سٹینس نہیں رکھ سکتی، مگر 50,000 بندے میری فالوئنگ میں آ جائیں گے، all of a sudden I'll be arrogant. So it creates over time, itself over time. مگر وہی بات ہے کہ مسلمانوں نے اپنا مومنٹم چھوڑ دیا نا.
ایک ہرٹ دوسرے ہرٹ کو کلیش تو کروائے. اب ہمارے مسلمان بچے اکیلی بھیڑیں اور یہ پورا ہرٹ ان کو کھا جاتا ہے آ کے. ہماری مسجد کا مولوی انتہائی نااہل ہے, اس کو نہ الف پتا ہے سائنس کی, نہ یہ پتا ہے سائنس کی, مگر برملا اس کو غلط کہہ رہا ہے. بچے کو پھر پورے 8 گھنٹے اسکول میں بٹھاتے ہو, جمعے والے دن خالی آدھے گھنٹے کا لیکچر لینے وہ مسجد جاتا ہے, اور پھر وہاں پہ سنتا ہے کہ تمہاری سائنس ساری غلط ہے, اور بچہ پوچھتا ہے کہ کہاں غلط ہے, تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا. سو اگر آپ دیکھیں, اسکول ٹیچر انکمپیٹنٹ بندہ کوئی نہیں ہے کمپیئر ٹو دا کائنڈ آف پرومس ہی ہیڈ ٹو ڈیلیور, سائنس کا جو پرومس تھا. دوسری طرف ہے مولوی جو کہ پرومس کو آگے لے کے چلنا تھا. یہ دونوں کی انکمپیٹنس چیک کریں نا تو مقابلے. اور مجھے اسکول ٹیچر کے انکمپیٹنٹ ہونے سے مسئلہ نہیں ہے, اللہ کرے وہ انکمپیٹنٹ ہو جائے فزکس پڑھاتے رہے, مجھے کوئی ٹینشن نہیں. مگر مسجد کا مولوی اگر انکمپیٹنٹ ہو گیا نا تو پھر بچہ نیچے انڈر لیول آف واٹر چلا جاتا ہے, پھر اس کو سانس نہیں آ سکتی, کیونکہ اس کی دوسری طرف ایک ہالو آرگیومنٹ ہے فزکس کا, بایولوجی کا, ایسٹرو فزکس کی, سارے آرگیومنٹس, ساری تھیوریز جو کہ اپنے آپ کو لا کی شکل میں پریزنٹ کرتے ہیں, ایوولوشن ہو یا پھر ایسٹرو فزیکل فینامناز ہو. اب میں آپ کو آسان سی بات بتاتا ہوں, میری ایک بہت ہی ریناؤنڈ ایسٹرو فزسسٹ سے بات ہو رہی تھی کچھ دنوں پہلے, اینڈ آئی سیڈ مجھے بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ایز فار ایز وی کین ٹیل جوپیٹر کے اوپر دا ریڈ اسٹارم کب سے چل رہا ہے, اس کی فزیکل ایکسپلینیشن کیا ہے, ایسا کون سا طوفان ہے جو ہزاروں ختم نہیں ہو رہا, یہ تو نیوٹن کے لا کے اگینسٹ ہے. اینڈ ہی سیڈ نہیں, وہ ہزاروں سال سے نہیں ہے, کچھ سالوں سے ہے, وہ سمجھ رہے, وہ کچھ سالوں سے. مطلب he tried to explain to me the speed of the whole revolution of Jupiter and the way it's so fast. 10 گھنٹے کا اس کا ٹوٹل orbital جو ہے چکر ہے, اور اس میں اتنا بڑا سرکمفرنس ہے, اس کی وجہ سے اسپیڈ اس کو آپ 300 گنا ملٹیپلائی کر لیں زمین کے اسٹارم سے. تو ایسے وہ سب ٹھیک ہے, مگر یہ بات آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ the theory that we are presenting holds equal water if not more, کہ وہ فزکس کے لا کے اوپر نہیں چل رہا معاملہ, وہ ایک اور لا کے اوپر چل رہا ہے کہ جب تک کہ آپ کو سمجھ آئے گا تب تک آپ کو پھر ایک اور میچیو کاکو پکڑنا پڑے گا, یا کوئی نیا اسٹیفن ہاکنس پکڑنا پڑے گا کہ ایک اور بھی تھیوری ہو سکتی ہے کہ یہ 4 ڈائمینشنل کے 5th ڈائمینشن کے کانسیپٹ ہوں, کوئی اور انرجی اور فورس ان کے اوپر اپلائی کی جا رہی ہے. سو آئی مین دس از سچ گرے میٹر کے اندر نا وہ بلیک اینڈ وائٹ ایروگینس رکھتے ہیں. اگر انسان بلیک اینڈ وائٹ میٹر کے اندر گرے ہو جائے نا تو اس کو ہیوملٹی کہتے ہیں کہ جی ہاں مجھے پتا تو ہے مگر سمجھ لیں میں آپ کی بات بھی ماننے کے لیے تیار ہوں. یہ لوگ جو ہیں ان کو پتا بھی ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے مگر یہ دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں. سو بات وہی آتی ہے ان میں سمعنا واطعنا, اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ صرف تقوی کی بنا پہ, اللہ کے اوپر اندھے یقین کی بنا پہ ہی ہدایت ہم تک آئے گی کہ ہمیں سائنس بھی سمجھ آ جائے گی اور اوور دا ٹاپ سارا کچھ جو سائنس کر رہی ہے وہ بھی سمجھ آئے گی. اگر ہم وہ سورہ بقرہ ہے نا دیکھیں, انہوں نے نا ماننے کی بجائے نا چونچنا شروع کر دی تھی, پہلے یہ بتاؤ یہ کیسے ہوگا وہ کیسے ہوگا, نیٹی گٹی میں گھس کے آپ کو دین سے نکلوا لیا تھا بنی اسرائیل نے. تو سائنس تو کہتی ہے کہ پہلے نیٹی گٹی میں گھسو, سائنس کا تو منہج ہی ہے کہ ہر میم میخ نکالیں گے. اب ایک سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام نے اسی منہج کے خلاف دیوار کی کہ ہم ہدایت نہیں دیں گے. اللہ نے کہا میں تو ہدایت دوں گا ہی نہیں اگر تم میرے بارے میں میم میخے نکالیں گا, تجھے میں نے اتنا دماغ دیا ہی نہیں کہ تجھے میں سکوں یا سمجھ آ سکوں. مگر سائنس کہتی ہے کہ مجھے جب تک سمجھاؤ گے نہیں میں نہیں مانوں گا. اب یہاں پہ بات لٹرلی بات بلیف کی آ گئی ہے, بات لاجک کی نہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کہ بیٹا غیب پہ ایمان رکھو گے تو بچو گے. اگر تمہیں سارا کچھ دیکھنا ہی ہے, اگر تمہیں آنکھوں سے ہی دیکھنا ہے, بالکل ٹھیک. اوکے جی, آئی تھنک دیر واز اے کنیکشن ایشو, سو لیٹ می انوائٹ ساحل بھائی اگین. اوکے جی, ابھی تک جو ڈسکشن ہم نے کی ہے میں ذرا اس کو
थोड़ा सा आपके सामने समराइज कर देता हूँ। बेसिकली पहला जो सवाल मैंने पूछा था साहिल भाई से, और जो मैं खुद भी आप सबसे डिस्कस करना चाह रहा था, उसका मकसद ये था डिस्कस करने का कि आप लोग डायमेंशंस के बारे में पढ़ें, हर आम आदमी। क्योंकि इस वक्त जो कुफार, जो कह लें कि मुल्हिद किस्म के लोग हैं, जो मुसलमान से एथियस्ट हुए हैं, और वो बेसिकली हमारी यूथ का ईमान शेक करने की कोशिश कर रहे हैं इस्लामिक कॉन्सेप्ट्स को मॉक करके। वो ही कहते हैं जी कि ये आपका दीन ये बात करता है कि कायनात 6 दिन में बनी, और आपका दीन बात करता है, इस्लाम बात करता है जी कि मिराज के सफर की बात करता है, जिन्नात की बात करता है, एंजल्स की बात करता है, और जन्नत जहन्नम की बात करता है। जबकि साइंस जो है वो इनमें से किसी चीज का प्रूफ नहीं देती। तो लिहाजा चूंकि इन चीजों का प्रूफ नहीं है, इसलिए हम इन चीजों पर बिलीव नहीं रखते। मैं आपको ये बताता चलूं कि हम जो 11 डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, इट इज जस्ट अ थ्योरी। बेसिकली हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि साइंस इज एक्चुअली कैचिंग अप टू वट एवर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हु इज द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो बताया, साइंस विल एक्चुअली कैच अप टू इट और विल नेवर कैच अप टू इट, बिकॉज वी डोंट हैव द टूल्स टू स्टडी सर्टेन थिंग्स। मैंने आपको बताया ना कि ब्लैक होल एपोकलिप्स एक डॉक्यूमेंट्री है, इट्स अ वेरी फेमस डॉक्यूमेंट्री। उसमें फिजिसिस्ट बकायदा ये एक्सेप्ट करते हैं कि हमारे पास अभी वो फिजिक्स ही नहीं है, वो साइंस ही नहीं है कि हम ब्लैक होल को स्टडी कर सकें। वी फाइंड आउट कि ब्लैक होल के अंदर क्या है, ये जानने की हमारे पास फिलहाल फिजिक्स ही नहीं है, ना हमारी साइंस अभी वहां तक पहुंची है। अब सवाल ये है कि जब आपकी साइंस वहां तक नहीं पहुंची, तो फिर व्हेन इट कम्स टू कॉन्सेप्ट्स मेंशन्ड इन रिलीजन, जैसे कि जन्ना है, जहन्नम है, एंजल्स की क्रिएशन है, रूह है, रूह की बात है, फिर इसी तरह जिन्स हैं वगैरह वगैरह। द डॉक्यूमेंट्री आई जस्ट मेंशन्ड इज ब्लैक होल एपोकलिप्स। ओके, इट्स अ डॉक्यूमेंट्री। उसको देख के आपको पता लगेगा कि ब्लैक होल्स का मकसद क्या है कायनात में। ये भी उन्होंने एक अंदाजा लगाया है, बेसिकली साइंटिस्ट ने, फिजिसिस्ट ने एक अंदाजा लगाया है। उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि चूंकि वी नाउ नो कि हमारे पास वो फिजिक्स, वो साइंस नहीं है कि हम बहुत सी कायनात की चीजों को समझ सकें। सो व्हाई डू वी चैलेंज इस्लाम व्हेन इट टॉक्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स? ये बातें भी तो वो है ना जिसकी अभी समझने की हमारे पास साइंस मौजूद नहीं है। और जब तक हमारे पास साइंस मौजूद नहीं है तो हम ईमान लाएंगे, और ना भी हो तो हम ईमान लाएंगे। समेना व अताना, वही बात है जो साहिल भाई ने की, वही मैं रिपीट करूंगा कि वी हियर एंड वी बिलीव। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताया है, हम उस पर ईमान लेकर आए। हमारे नबी ने हमें बताया है, हमारे नबी से सच्चा इंसान कायनात में कोई नहीं, तो हमारे नबी ने हमें बताया है, हम उस पर ईमान लेके आए। साइंस प्रूव करे या ना करे, इससे हमारा सरोकार नहीं है। तो इस माइंडसेट को तब्दील होना चाहिए कि साइंस ने ये कहा, साइंस ने वो कहा, तो चूंकि साइंस ने ये कहा इसलिए कुरान में भी ये लिखा हुआ है, लिहाजा इट इज समथिंग वंडरफुल। ओके, इस माइंडसेट को चेंज होना चाहिए। इस्लाम एंड वही इज वे अबव साइंस, वे अबव साइंस। अब देखिए 11 डायमेंशंस की मैंने आपसे बात की, क्यों की? क्योंकि 11 डायमेंशंस का जो कॉन्सेप्ट साइंस दे रही है, इट एक्चुअली आंसर्स एवरीथिंग। कि तुम्हें नजर ही क्या आ रहा है, तुम्हारा पर्सपेक्टिव ही क्या है, तुम 3D क्रिएचर्स हो। इसको इस तरह से समझे कि मिसाल के तौर पे आप लोग टेबल पे खाना खा रहे हैं, एक जगह एक प्लेट पड़ी है, दूसरी जगह दूसरी प्लेट पड़ी है, तीसरी जगह तीसरी प्लेट पड़ी है। आप एक प्लेट में रह रहे हैं, आप एक प्लेट के ही पर्सपेक्टिव को देख सकते हैं, आप उस प्लेट में ही देख रहे हैं। जबकि क्रिएटर अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो टॉप से देख रहे हैं, उनके सामने हर चीज खुली हुई है, वाज़ेह हुई हुई है। इसीलिए वो जो हकीकत बता रहे हैं कुरान मजीद में, उसको हम कैसे पा सकते हैं? इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नॉलेज, क्रिएटर का नॉलेज, वो कंपेयर टू ऑल द नॉलेज दैट इज एक्वायर्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स और साइंस, इज जस्ट लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। ओके जी, ये हमारा पहला पॉइंट था। अब दूसरी टॉपिक पे आते हैं। मैं साहिल भाई को दोबारा ले रहा हूँ, कुछ बीच में कनेक्शन इशू आ गया था। आई होप कि अब मेरी आवाज भी ठीक है। सो जज़ाकल्लाह एंड वेलकम बैक साहिल भाई। मैं समराइज कर रहा था हमारे पहले पॉइंट को। या मैंने वो जो सुना। एग्जांपल दी टेबल वाली,
وہ جو دسترخوان کی اگزامپل تھی وہ اسی لیے تھی کہ ہمیں یہ پتہ لگے کہ ہم 3D کریچرز ہیں, ہمیں نظر ہی کیا آ رہا ہے اور ہم کس بیسس پہ جو ہے وہ یہ نیگیشن پہ نکلے ہوئے, معجزات کی نیگیشن پہ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تک کی نیگیشن پہ. جیسے اسٹیفن ہاکنگ نے جو ایک سوچا چھوڑا تھا کہ خدا پر تو ایمان وہ لے کر نہیں آیا, لیکن اس نے ایک سوچا چھوڑا, اور یہی میرا آپ سے نیکسٹ کوسچن ہے ایلینز کے بارے میں. اس نے کہا کہ آئی بلیو کہ یونیورس میں ایک سپر انٹیلیجنٹ لائف ایگزسٹ کرتی ہے جو جینیٹک انجینئرنگ کر کے جس نے انسانوں کو تخلیق کیا ہوگا. اور بائی دا وے یہ سیم بات جو ہے وہ سومیرینز کے اسکرپچرز میں ہے کہ انوناکیز دنیا میں آئے. انوناکیز کا جو ایک بہت بڑا انوناکی تھا اینکی, اس نے جو ہے وہ انسانوں کو بنایا غلامی کے لیے. تو یہ تو وہی کانسیپٹ نہیں ہے کہ ایلینز آئے یعنی انوناکیز آئے, انوناکیز نے آ کر دیکھا کہ ہمیں تو سلیوز چاہیے, انہوں نے اپنے سے کمتر جو ہے وہ ایک کریشن بنائی یعنی انسان, جینیٹک انجینئرنگ کے تھرو انسان بنائے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہالی ووڈ کی موویز بھی یہی پروو کر رہی ہیں. پرومیتھیس ایک مووی ہے ہالی ووڈ کی جو ایکچولی یہ پروو کرتی ہے کہ انسانوں کی جو ایوولوشن ہوئی ہے یا انسانوں کی جو کریشن ہے اس کی لڑی یہیں پہ جا کر ملتی ہے کہ بہت کروڑوں سال یا پتہ نہیں کتنے سال پہلے کچھ ایلینز آئے تھے. ان ایلینز نے آ کر جو ہے اپنا ڈی این اے رکھا تھا, یہاں پر چھپایا تھا ڈی این اے, اور اس ڈی این اے کے تھرو انسانوں کی پیدائش ہوئی اور انسان جو ہے وہ پھیلنا شروع ہوئے. اور اسی طرح ہالی ووڈ کی ایک اور مووی ہے ٹائم ٹریپ. ٹائم ٹریپ میں بھی سیم کانسیپٹ ہے کہ ایلینز نے انسانوں کو بنایا اور ایلینز ہی انسانوں کو سیو کریں گے. تو اس کے بارے میں کیا شیخ آپ کا ویو ہے؟ ایلینز کون ہے, کیا ایلینز ایگزسٹ بھی کرتے ہیں, ایریا 51 اور پھر یہ یو ایف اوز, اور وہ اسٹیفن ہاکنگ نے جو اپنی سائنس بتائی کہ میں سپر انٹیلیجنٹ لائف میں بلیو کرتا ہوں, گاڈ پہ بلیو نہیں کرتا, لیکن ہاں ایلینز بنا سکتے ہیں ہمیں, یہ کیا بات ہے؟ تو اسٹیفن ہاکنگ جس لیول پہ چلا گیا ہوا تھا نا, اس کے بعد اس کو ایک سائیکولوجیکل پریشر تھا اس کے اوپر کہ اگر وہ یہ مان لیتا کہ جو ہے نا اللہ کا جو وجود ہے اور یہ سارا نظام, تو اس سے اس کی پرانی ساری محنت اور ساری ریپوٹیشن زیرو ہو جانی تھی. اچھا, یہ بہت بڑا پریشر ہوتا ہے, یہ بہت بڑا پریشر ہوتا ہے, بیکاز وین ہی کیم اپ ود دا فیکٹ کہ گریوٹی از دا ایکچوئل پرپوننٹ آف ایوری سنگل کریشن, that literally told me that he has found the very answer to all the questions. مگر چونکہ ایسے موقع کے اوپر آپ دیکھیں نا, حضرت ابو طالب والی آپ کو مثال ملتی ہے نا کہ اب ایک اینڈ میں لوگ کیا کہیں گے, سمجھ رہے ہیں, یہ بہت بڑا سائیکولوجیکل میٹر ہوتا ہے. بڑے بڑے لوگ نا اپنے اس, میں حضرت ابو طالب سے نعوذ باللہ کمپیئر تو نہیں کرتا, حضرت ابو طالب تو اللہ تعالیٰ کے ہمارے محسنین میں سے ہیں پوری امت کے. میں ویسے آپ کو بتا رہا ہوں سائیکالوجی کیا ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے, بہت سے لوگ کوشچن کریں کہ ابو طالب کے بارے میں تو کلیئر کٹ حدیث ہے نا کہ وہ شرک پہ وفات پائی ہے ابو طالب نے. نہیں, میں سائیکالوجی بتا رہا ہوں کہ جب جو چیز پتہ بھی چل جائے نا کسی کو اور اس کے بعد بھی وہ نہ مان رہا ہو, تو اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے سائیکالوجی بتا دی ہے. میں سمجھ گیا آپ کا پوائنٹ, ٹھیک ہے, وہ کہ اس مومنٹم میں آپ چلتے رہے ہوں اور اس کے بعد آپ کو بلیٹنٹلی اپنی ساری محنت ضائع کرنی پڑتی ہو, تو it's a problem, it's a big problem because he came up with two different versions, جو کہ اس نے جو ہے نا توحید کی دو باتیں اس نے کی ہیں, مگر وہ برملا اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ اب وہ باقی ساری چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں اس کی اگر وہ مان لیتا تو, کیونکہ اس کے اگینسٹ ٹائٹ چل رہی ہے نا, جس ٹائٹ کا وہ حصہ تھا وہ ٹائٹ ساری کی ساری ایتھیسٹک ٹائٹ ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ اتنا آسان نہیں ہوتا, we'll have to give him some credit, کیا پتا دل میں وہ مان گیا ہو, بیکاز پتا تو چل ہی گیا تھا. فزکس جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں یہاں پہ میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی. کیا یہ درست ہے کہ دنیا کے سارے بڑے سائنٹسٹ ایتھیسٹ ہیں, سارے جینیس ایتھیسٹ ہیں؟ کیونکہ یہ ایک ایتھیسٹ لڑکے نے ہی ایک ہماری ٹاک میں ہم سے کوشچن کیا تھا کہ اگر ایتھیسٹ ٹھیک نہ ہوتے تو آج وہ دنیا کے بڑے بڑے سائنٹسٹ کے ہوتے. سو از اٹ کریکٹ کہ دنیا کے بڑے بڑے نام ایتھیسٹ ہیں, سائنٹسٹ جتنے بھی ہیں؟ دنیا کے ان بچوں کے لیے جواب بہت آسان کر کے بتاتا ہوں. دنیا کے جتنے بھی بڑے نام گزرے نا وہ سب مسلمان ہیں, سمجھے, اس کے علاوہ کوئی بڑے نہیں ہیں. اب وہ جب سائنٹسٹ کو بڑا کہنا شروع کرتے ہیں تو بیسکلی پیراڈاکس یہیں پہ کہ سائنٹسٹ تو اپنے آپ کو ساری عمر
स्टूडेंट कहता फिरता है, आप उसको क्यों मास्टर मान रहे हैं? पहली बात समझ लें, आप उसको मास्टर मान भी रहे हैं। तो साइंस के हर 100 साल बाद पिछले 100 साल वालों को बेवकूफ ठहरा दिया जाता है। तो आप पहले तो वो वाले 100 साल बताएं कि जिनमें आप कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा बड़े लोग आए, क्योंकि अगले 100 साल में ये सारे के सारे बेवकूफ डिक्लेयर हो जाएंगे। सही। अब जो दो तीन बंदे हर 200-300 साल की इस लंबी सी ट्रेजेक्टरी के अंदर बच गए, जिसमें न्यूटन बच गए, जैसे अभी तक बेवकूफ नहीं ठहरा गया, ही इज स्टिल द फादर ऑफ फिजिक्स एंड ही इज स्टिल the smartest man that was ever born in the realm of science, ठीक है। उससे बड़ा कोई बिलीवर कोई नहीं था, उससे बड़ा कोई रिलीजियस दाई कोई नहीं था। ये न्यूटन की बात बता रहा हूं मैं। अब न्यूटन से भी बड़ा कोई स्मार्ट बंदा इनके पास तो मुझे बता दें। समझ लें आइंस्टाइन है जी। तो आइंस्टाइन तो जितनी उसके ऊपर डिबेट है कि वो यहूदी क्यों मरा, साइंटिस्ट को आग लगी हुई है कि यार ये अच्छा भला डायरिया हो गया था, मरते मरते फिर वापस यहूद पे आ गया। अच्छा, आज की भी अगर बात की जाए तो नील डिग्रासी टाइसन और मिशियो काकू, both of these physicists are agnostic basically, not atheists. They say from their mouth that it is outrageous to be an atheist, क्योंकि एथिज्म का केस बहुत वीक है। तो इनकी फिजिक्स में तो बहुत ही वीक है ना, फिजिक्स में तो केस ही कोई नहीं बनता इनका। सही। मेटाफिजिक्स के अंदर जो है ना कहानी सुनाई जाती है, फिजिक्स का स्टूडेंट कभी एथिस्ट नहीं हो सकता, बिकॉज फिजिक्स सबसे पहले बताती है कि यार आज तक समझ नहीं आई कि हाउ कैन नथिंग क्रिएट समथिंग। सो ये सबसे पहली ह्यूमिलिटी की स्टेटमेंट फिजिसिस्ट को समझ आ जाती है। सो चाहे नील डिग्रास हो, चाहे वो काकू हो, चाहे वो कोई भी और फिजिसिस्ट हो, जो कि इस वक्त नॉर्वे के 2 बंदे हैं जिनको मैं मतलब डेली पढ़ता हूँ। These people, even if they were atheists, they became agnostics के नहीं यार, atheism में तो ये बात मतलब we have so much data which leads us towards an intelligent agent which is running this whole so ये एथिस्ट को ना साइंस की बिना के ऊपर कोई केस नहीं मिल सकता, साइंटिस्ट की बिना पे मिल सकता है, बिल्कुल साइंस की बिना पे। आप 50,000 साइंटिस्ट छोड़ें, 50,000 मौलवी भी इकट्ठे हो जाए ना, तो वो बेचारा एक एथिस्ट समझेगा कि कायनात की हकीकत यही है। अब वो 50,000 नहीं है ना, मसला मीडिया का है। तो मीडिया में जिस लेवल में प्रोपेगेशन हो गई है ना, मैं जितना एथिस्ट को समझा हूं ना, मतलब कुछ उनमें बहुत फ्यू हैं जो बात सुनना चाहते हैं एक्चुअली, जिनमें टॉलरेंस है। Otherwise 90% of them they start with mocking and sarcasm, which in itself shows कि how arrogant they have become, कि जो बंदा स्टार्ट पहले बता दूं, ये आप पिछले 1000 साल की हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला ने ये लानत इनके अंदर डाली हुई है। ये एथिस्ट शुरू से ही तज़हीक आमेज, बदतमीज और मगरूर नहीं। ये अबू हनीफा के डायलॉग पढ़े तो बंदा कहता है अबू हनीफा का बड़ा सब्र था। और तज़हीक, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये अल्लाह ताला की तरफ से दुदकार, अल्लाह इनको हिदायत दे। मगर ये जो है ना, मतलब हम अल्लाह के पार्टी में होने का क्लेम करते हैं कि हमारे पास अल्लाह है, और उसके बाद भी हम इनको मगरूर होकर बात नहीं करते। ये कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है, अल्लाह तो है ही कोई नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं, और उसके बाद भी एरोगेंस लेके आते। बिल्कुल ऐसे। So it's such a big paradox कि एरोगेंट तो हम ही होना चाहिए कि भाई कायनात का मालिक हमारे पीछे खड़ा है और तू उसको झुटलाई फिर रहा है, अब मैं तुझे 2 टुकड़े करूँ इधर। मगर नो, वी आर गोइंग हम्बल, कि अल्लाह का हुक्म आ गया है इसलिए हम हम्बल हो रहे हैं। तो ये पिछले 1000 साल के सारे डायलॉग्स पढ़ेंगे ना, जब आपको पता चलेगा कि पहला तोहफा जो है एरोगेंस है। बिल्कुल ठीक। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक ऑफ एलियंस, इसके बारे में मैंने क्योंकि एक डॉक्यूमेंट्री देखी अनएक्नॉलेज्ड, तो वो उसमें बड़ा उसने स्ट्रॉन्ग केस बंदे ने जो है वो रखा एलियंस की एग्जिस्टेंस के बारे में, और उसने बड़ा एक बैलेंस्ड ओपिनियन रखा। उसने कहा कि मुझे नहीं पता वो हमसे ज्यादा एडवांस्ड है, हमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है कि नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि यूएस और ये गवर्नमेंट्स हाइड कर रही हैं एलियंस के एग्जिस्टेंस को, और यूएफओज के आने जाने को हाइड किया जा रहा है। और काफी स्ट्रॉन्ग उसने केस रखा सामने। उस डॉक्यूमेंट्री का नाम है अनएक्नॉलेज्ड।
سو وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ تو مجھے بھی میں نے بھی آیات پڑھی ہیں اس کے بارے میں کہ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور ہیونز اور ارتھ بنائے اور ان میں جانور پھیلائے، دابا کے الفاظ ہیں، ان میں جانور کریچرز پھیلائے. اور بائی دا وے ایک مووی اس پہ ہے، فینٹاسٹک بیسٹ اینڈ ویئر ٹو فائنڈ دیم. دس از اے سیریز، ہیری پوٹر سے آگے کیری فارورڈ ہوئی ہے فینٹاسٹک بیسٹ، اور اس کے بھی آگے کچھ پارٹس بھی آ رہے ہیں. اس میں بھی دکھایا ہے کہ creatures of some other dimensions are shown, animals of which do not belong to this earth are shown, یعنی alien animals are shown. So who are aliens اگر وہ exist بھی کرتے ہیں، اور کیا یہ ایریا 51 کے بارے میں جو controversies ہیں، جو conspiracies ہیں، are they true؟ آپ کی جی ویڈیو سر چلی، بالکل، میری ویڈیو چلی گئی ہے، آپ کی ویڈیو چلی گئی، آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے، جی آ گئی، دوبارہ چلی گئی، ہاں دوبارہ آ گئی، آ گئی. سر ایلینز پہ تو مسلمان ہونے کے قرآن پاک پڑھتے ہی ہمارا ایمان آ جاتا ہے. اور جو خوبصورت بات یہ ہے کہ ہمیں جو لفظ قرآن پاک میں استعمال کر کے بتایا ہے وہ عاقل مخلوق کا لفظ ہے، وہ غیر عاقل کا نہیں ہے، وہ جانوروں کے لیے استعمال نہیں ہوتا وہ لفظ جو اللہ تعالیٰ نے ایلینز کے لیے استعمال کر دیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی پراپر بلیف سسٹم ہے، ان کے پراپر صحیح غلط کی تمیز ہے، ان کے عقائد ہیں. پھر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ آپ کے علاوہ بھی بڑی قومیں اللہ نے بنائی ہیں، اور ان میں سے کافی ساری قوموں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو فضیلت دے دی ہے. اس کا مطلب ہے سب پہ فضیلت دی، ہم سے بہتر قومیں بھی اللہ نے بنائی. اچھا، اور تو یہ تو بات اٹل ہے قرآن پاک سے ہی کہ ہم اکیلی مخلوق نہیں ہے جو عقل رکھتی ہے اور اسی طریقے سے نظام چلا رہی ہے اپنا کوئی اور بنا ابن بنا کے. عباس اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جو مولانا مودودی صاحب نے نقل کیا ہے، آلدو اس کے بارے میں بڑی ڈسکشن ہے علماء پہ کہ فیبریکیٹڈ ہے، بٹ کچھ علماء نے اس کو تسلیم بھی کیا اس قول کو. وہ قول یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ جو سورہ طلاق کی آیت نمبر 12 ہے کہ اللہ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائی، اور ان زمینوں اور آسمانوں پہ اللہ کا امر، اللہ کا حکم چلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کرنے سر پہ یہ حدیث قادر. صحیح ہے، یہ اس حدیث پہ صحیح ہے، سند ہے. میں آپ سے وہی یہ عرض کر رہا ہوں حدیث کہ کچھ اسکالرز نے اس کو صحیح ایکسیپٹ کیا ہے. مولانا نہیں، مودودی بھی اسکالر تو اس کو صحیح کہتے ہیں، ناصر البانی بھی صحیح کہتے ہیں اس کے متن میں جو ہے نا وہ ڈسکشن ہو رہی ہے متن پہ. متن حدیث پہ اپنی صحت کے مطابق پرفیکٹلی صحیح ہے، چلے اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اس پہ مزید ریسرچ کی جا سکتی ہے کہ اس کال کی صحت کیا ہے، لیکن اینی وے میں وہ کال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ ان زمینوں پہ تمہاری ہی طرح کے مخلوق ہے، یعنی ان کا بھی ایک آدم ہے، ان کے بھی ایک نوح ہے. ان شارٹ یعنی کہ اس سے مراد نہیں ہے کہ لٹرلی ان کے ہماری طرح کے نوح ہے، اس سے مراد یہ کہ ان کے بھی نصیحت کرنے والے آئے ہیں، سم تھنگ لائک دس، اور ان کا بلیف سسٹم ہے اور ان کا پورا ایک نظام چلتا ہے وغیرہ وغیرہ. سو کیا یہ کوٹ سے بھی ہم یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ مے بی دیر آر ادر ڈائمینشنز، مے بی دیر آر ادر کریچرز آؤٹ دیر؟ سر میرا تو ایمان ہے ڈیفینیٹلی پہ، مے بی پہ نہیں. میں تو ذوالقرنین کو بھی آؤٹ آف دا پلانٹ لے کے جاتا ہوں، میں تو یاجوج ماجوج کو بھی آؤٹ آف دا پلانٹ رکھتا ہوں. میرا تو ایمان ہے اس کے اوپر، میں نے تو یہ بات اپنے شرح صدر ہے میرے اوپر، جو حدیث ہمیں مل چکی ہیں یاجوج ماجوج یہ کی، آپ کا وہ اوپینین ہے، ساری کی ٹھیک. ساری انٹر ڈائمینشنل ہیں. آسمان کے دروازے کھلیں گے، قرآن پاک میں کم از کم 6 دفعہ لکھا ہوا ہے کہ آسمان کے دروازے کیسے کھلتے ہیں. آسمان کا اوکے. دروازہ فزکس کی روح سے تو کھلتا نہیں ہے، وہ تو انٹر ڈائمینشنل دروازہ کھلتا ہے. تو یہ تو بہت آسان ہو جاتا ہے اگر قرآن پاک کے تھرو اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایسٹرو فزیکل کانسیپٹس ہی اللہ تعالیٰ نے بتائے. اور قرآن پاک ٹھیک ہے. میں کتنی دفعہ اللہ نے کہا ہے اوپر دیکھو، آسمان کی طرف دیکھتے کیوں نہیں ہو، میری نشانیاں کیوں نہیں دیکھتے ہو، تمہیں کیوں نہیں نظر آتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا، اوپر دیکھو کوئی غلطی نظر آ رہی ہے. عام بندے کو کیا غلطی اور صحیح نظر آئے گا. یہ سب ایسٹرو فزکس کے اسٹوڈنٹس بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایمان کے تقویت کے معاملات ہیں. جب اگر ہم ایسٹرو فزکس، اور حدیث ڈائریکٹ ہے، یہ صحیح ٹھیک ہے. حدیث سنا رہا ہوں کہ کائنات پہ ایک لمحے کا غور عابد کی 70 سال کی عبادت سے زیادہ ہے. تو یہ تو مطلب ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے تھا اس بات کو، ہمارے علماء کو نہیں پتا تو کہ فزکس کیا ہوتی ہے.
لیٹس سے کہ یہ جو ڈاکیومنٹری میں وہ جو دکھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ایریا 51 میں بی ایلین ہیں، یا وہاں پہ ایلین ٹیکنالوجی پہ ورک ہو رہا ہے اور یو ایف اوز دیکھی جاتی ہیں بہت زیادہ میکسیکو اور امریکہ کے علاقے میں، تو ان کا کیا مقصد ہے؟ وائی آر دے کمنگ، وائی آر دے وزٹنگ دس ارتھ؟ سر اس کا چونکہ جو ریکارڈ ہمارے پاس ہے وہ تو آئزن ہاور کا ہی ہے، وہ بھی اس کی بیوی کی کتاب نہ شائع ہوتی تو مجھے وہ بھی نہ یقین آتا، مگر اس کی بیوی اچھا، نے کتاب شائع کر کے بتا بھی دیا کہ تینوں میٹنگز میرے شوہر نے، جو آئزن ہاور دا پریزیڈنٹ آف امریکہ، جی اس ہاں، کی جی 3 ہاں، میٹنگز ہوئی ایلینز کے ساتھ، اور برملا اس نے بتایا، پھر نینسی ریگن کا بھی یہ ریویو آیا تھا ایک دفعہ، مگر یہ مجھے پوری طرح پتا ہے کہ ایلین وزیٹیشن اکراس دا یونیورس اسپیشلی پلانٹ ارتھ کے اوپر تو بے شمار ہیں. میں تو حیران ہوں کہ ہم اس کو ایک ایکسٹراڈنری ایونٹ کیوں سمجھتے ہیں. It is a very ordinary event if you look at all of those historical things. جو ٹھیک، آئزن ہاور، مسز آئزن ہاور نے جو بتایا تھا وہ آسان کر کے بتاتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم تم سے ٹریڈ آف کر لیتے ہیں کہ ہمیں ایک خاص طرح کا لیبر فورس چاہیے جو کہ ایک خاص مقصد ہی ہے ہمارا. اس کے لیے انٹارکٹیکا میں انہوں نے کچھ انتظامات بھی کروائے تھے امریکہ نے ان ایلینز کے. اکارڈنگ ٹو ہر، آئی ڈو ناٹ نو، میرے پاس جتنی بھی ریسرچ ہے وہ انٹرنیٹ پہ ہے، تو انٹرنیٹ کو میں کوئی آیت حدیث تو مانتا نہیں. سو جو اس کی کتاب ہے لیکن وہ میں نے پڑھ لی، وہ کتاب میں اس نے تو بڑی ایکسپلیسٹلی بتایا کہ کتنے ایلینز تھے، پہلی دفعہ، دوسری دفعہ. اب وہ کوئی سائیکو قسم کی عورت تو تھی نہیں، نہ ہی وہ اس طرح کی کوئی اسپرچل لیڈرشپ کا وہ کر رہی تھی. وہ تو ایک عام فرسٹ لیڈی ہے، اس نے آن ریکارڈ کتاب چھایا کر دی ہے کہ پریزیڈنٹ آف امریکہ کی بیوی ہے، اور اس وقت سٹنگ پریزیڈنٹ تھا وہ جب اس نے کتاب لکھی تھی. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ اس نے برملائی سارا کچھ ہی بتا دی. مگر ٹھیک ہے، نینسی ریگن اور رونلڈ ریگن نے بھی یہ بات بتائی تھی کہ دس واز اے ون ٹائم ایونٹ ان ہز ٹینیور. مگر بہت سارے انٹرویوز میں نے دیکھ لی ہیں جو کہ بڑے اچھے دماغی توازن درست کے لوگوں کے، بڑی اچھی پوزیشنز پہ اس وقت دنیا میں وہ کام بھی کر رہے ہیں. ان کے کافی سارے اکاؤنٹ ہیں جنہوں نے بتایا کہ ہم نے نہ صرف خود دیکھا ہے بلکہ ہمارے تجربات کچھ ملنے کے بھی ہوئے ہیں ان مخلوقات کے ساتھ. مگر چونکہ اس کو جان کے ایک بلو آؤٹ آف دا پرپورشن کر دیا گیا ہے تاکہ کوئی اس بارے میں بات کرے تو وہ سائیکو ہو جائے یا پھر وہ ایک پاگل سمجھا جائے اس کو، تو اس بارے میں پھر لوگ پھر زیادہ مین اسٹریم پہ نہیں آتے. نہیں، میرا ایکچولی میں یہ پوچھنا آپ سے چاہ رہا ہوں کہ کیا یہ وہی سازش نہیں ہو سکتی کہ ایلینز کو ثابت کرو تاکہ لوگوں کو ایتھسٹ بنایا جائے کہ ایلینز نے ہمیں کریٹ کیا ہے، وہ ہم سے بہت زیادہ ایڈوانسڈ ہیں؟ نہیں، میں اچھا وہ آپ کے میں پہلے بات کا جواب دے دوں. سومیرینز جو کہتے تھے نا کہ ایلینز نے کریٹ کیا ہے، تو سومیرینز کے علاوہ بھی یہ لوگ کہتے تھے. سومیرینز کا اگر پوری کی پوری آپ پڑھیں، جو کہ میں نے پڑھ لی ہوئی ہے کئی دفعہ، میں نے تو اس کی ایکچولی ایک تھیسس بھی بنا رہا تھا میں. فرشتوں کو عمومی طور پہ خدائی درجہ دیا گیا ہے ہسٹری آف دا ہیومن سیولائزیشن کے اندر. اور جو بھی انوناکی کے اکاؤنٹس ہیں نا، اسپیشلی دا وے دے ڈسکرائب ان کی اور اس کے تعلقات، وہ تو صاف سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے جیسے انڈینز نے بھگوانوں کو وہ جو بھگوان بنا لیے سارے کے سارے معاملات کو. سو یہ اوور دا ٹائم فرشتوں کو خدائی درجہ دینا بڑا آسان اور ایک عجیب سی ایک انسانی جو ہے نا ایک ٹریڈیشن رہا ہے ہمارا. سو جو حلیہ انہوں نے بنایا نا وہ سب کا سب فرشتوں والا بنایا، اور جو انہوں نے ٹائٹل دے دی وہ سارے گاڈلی دے دی. مگر یہ بات درست ہے کہ اس بارے میں ایک کامنالٹی پائی جاتی ہے کہ نہ صرف سومیرینز بلکہ انڈینز بلکہ گریک بھی یہ ڈائریکٹ خدا تک کیوں پہنچ جاتے تھے. وہ اصل میں نہیں پہنچتے تھے، یہ ان کے بعد کی جنریشن ہوتی ہیں جو پھر حضرت نوح کے اس میں اکاؤنٹ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا نا کہ یہ اپنے بڑے بڑے لوگوں کو پھر شیطان ان کو خدائی درجے دلواتا ہے. صحیح. یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے نا کہ انسان کرتے کیا ہیں بے شیطان کی بے. تو یہ بات صاف سمجھ آ رہی ہے کہ وہ اس وقت کے فرشتوں کو جیسے ایک پورا مذہب ہے جو کہ یزیدیز ہے، جو سیرین یزیدیز ہیں، یہ ملک طاؤس کو کہتے ہیں کہ دا لارڈ آف آل کریشنز، اور ملک طاؤس بناتے ہیں تو جبرائیل امین کا پورا تصویر بنا دیتے ہیں. جو ہمارے ذہن میں جبرائیل کی تصویر آتی ہے نا، انہوں نے وہ ملک طاؤس بنایا ہوا یزیدیز نے، اور کہتے ہیں اصل میں کریٹر. اب
खुद सोचे ना, अगर कुरान पाक महफूज ना हुआ होता तो एटलीस्ट मुसलमानों की तो गारंटी है कि आजकल के मुसलमानों ने तो मतलब अगली जनरेशन में खुदाई दर्जे निकलवाने थे लोगों के। हमारे तो पाकिस्तान से 11 झूठे नबी पैदा हो गए हैं, हमने तो पता नहीं कितने खुदा निकालने थे। ये तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक बता दिया ना। तो इस तरीके से खुदाई दर्जे मिलते हैं ना, जिस तरह इंडियंस ने भगवान बनाए, हमने अपने पीर बनाए, उन्होंने भगवान बनाए। सही। सो ऐसा ही होता है फिर। ये एक सिमुलेशन की थ्योरी है कि बस यूनिवर्स एक सिमुलेशन है, somebody has programmed it। उस तरह तो मेरी भी 1000 थ्योरीज हैं सही। कि इस तरीके से मतलब जिसको जो सिरा मिल रहा है उसके ऊपर बैठ के वो अपनी एक फायरिंग कर रहा है बैठ के। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैंने कुछ सालों पहले मैं तजज़िया कर रहा था कि मुसलमानों ने जो अपने पीरों को करामतें दी है ना, एग्जैक्ट वही करामतें हिंदुओं ने राम और कृष्ण को दी थी। सही। हम आए, चूंकि इस्लाम का प्रेशर था तो हमने उनको अल्लाह रसूल का वो दर्जा नहीं दिया। हिंदुओं के पास इस्लाम का प्रेशर नहीं था, कुरान का, उन्होंने उनको बस अल्लाह रसूल बना दिया। सो दिस इज काम वही किया हमने कि जो कुछ ऐसी चीज मिलती है जो कि आउट ऑफ द ऑर्डिनरी होती है, उसको ऐसी कोई आदत है ना इंसान को कि खुदा का बात ही नहीं करता। जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज देखी है इसकी उसको डायरेक्ट खुदा बना दिया इन्होंने। तो स्टीफन हॉकिंग ने भी यही किया कि एलियंस को खुदा बना दिया है कि सब इंटेलिजेंट एजेंट। सो इनकी बेसिक ज़हनी औकात है जो कि मेरे ख्याल से दौरे जाहिलियत के इंसानों की रहती है। सही हो गया, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ओके, चले लेट्स एग्री कि एलियंस हैं, तो फिर व्हाई डू दे ओनली विजिट यूएसए? ये तो किसी बहुत ही कुछ राइट विंग अमेरिकन ने जुमला बोला होगा। जितनी यूरोपियन अकाउंट से एलियंस के सारे क्रॉप सर्कल तो यूरोप में आते हैं। अच्छा अच्छा, और अफ्रीका में भी क्रॉप सर्कल्स काफी हैं। मगर सबसे ज्यादा यूरोप में है, उसके बाद साउथ अमेरिका में है, फिर अफ्रीका में है। ये फिल्मों में सारे अफ्रीका में आते हैं, असल में नहीं ऐसे होता। सही सही। बोलते भी इंग्लिश ही। वैसे आपको कॉमन सेंस की बात बताऊं, मैं अगर एलियन होता ना तो मैं भी अमेरिका ही जाता। भाई दुनिया के लीडर को अगर आपने पकड़ना है, आपने कोई काम लेना है ना दुनिया वालों से, तो उनके लीडर के पास ही जाएंगे ना आप। अब पाकिस्तानियों के पास तो नहीं आएंगे, क्योंकि पाकिस्तानियों ने कहना है हम ट्रंप से पूछ के बताएंगे क्या करना है आपके। सही सही सही, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ओके, पार्लियामेंट हाउस की बात कर रही हूँ, इमरान खान के पास तो एलियन नहीं जाएंगे ना। लास्ट चीज मैं डिस्कस कर लूं आपसे। अच्छा, एक मूवी जो है हॉलीवुड की मूवी, और एक नहीं कई मूवीज में ऐसा कॉन्सेप्ट दिखाया हुआ है कि कुछ इवल लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी से एक पोर्टल खोलने की कोशिश कर रहे हैं, और उस पोर्टल खोलने का मकसद ये है कि दो वर्ल्ड्स को कनेक्ट किया जाए, एक हमारा वर्ल्ड और एक अपसाइड डाउन वर्ल्ड। यानी जो हमारे ही वर्ल्ड में एक और डायमेंशन एग्जिस्ट कर रही है उसको भी खोला जाए, और उसको खोल कर एक इविल क्रिएचर को बाहर निकाला जाए। ये कुछ मूवीज और कुछ टीवी सीरीज का भी कॉन्सेप्ट है, उनकी थीम है। मिसाल के तौर पे एक टीवी सीरीज है स्ट्रेंजर थिंग्स, उसमें ये चीज दिखाएगी, पैरेलल वर्ल्ड की बात। ठीक है जी, बिल्कुल एक भाई ने सही कहा। अच्छा, नाम क्या बताया आपने? स्ट्रेंजर थिंग्स एक टीवी सीरीज है, उसका मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी तरह एक दो मूवीज है, मुझे उनके नाम भूल गए हैं। वो नाम बेसिकली उसमें भी कॉन्सेप्ट यही है कि एक पोर्टल जो है वो खोला जा रहा है ताकि वहां से निकाला जाए, किसी इवल मखलूक को निकाला जाए। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोग एक तो ये शिकायत कर रहे हैं, उन्होंने सलाम किए, हमने जवाब नहीं दिए, तो उसकी वजह ये है कि मैं कमेंट्स इतने पढ़ नहीं रहा, मेरी जो तवज्जो है वो साहिल भाई की तरफ है और मेन तो स्क्रीन मेरे की पास तरफ। कमेंट्स आ भी नहीं रहे, उनको बता देना। यस, तो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। और फिर किसी ने ये पूछा है कि अभी मैंने मूवीज की बात की कि आप मूवीज देखते हैं, तो मैं सर्टेन मूवीज देखता हूँ। मैंने बात अपनी वर्कशॉप्स में भी की है, और उसके पीछे जो देखने की मेरी नीयत होती है वो हमेशा यही होती है कि व्हाट इज द यूथ अप टू। एक तो पहली बात ये कि यूथ क्या कंटेंट देख रही है, और मैं हमेशा जब मूवी देखता हूँ तो आई इंश्योर कि मैं IMDb पे जाके उसका पेरेंटल कंटेंट देखूं। उसमें जो भी खराफात हैं, अगर खराफात डेफिनेटली तो हमने नहीं देखनी, लेकिन ऐसी मूवीज जिनसे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिल रही है, फिजिक्स के कॉन्सेप्ट
کانسیپٹس کی، یا مجھے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ کس ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یس ایسی موویز میں دیکھتا ہوں، یہ بات میں نے پہلے بھی کلیئر کی تھی. اینی وے یہ ہے اس کا جواب. اوکے تو جو اب لوگ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو ایسے کانسیپٹ دکھائے جا رہے ہیں کہ پورٹل کھولا جا رہا ہے اور ایک ایول مخلوق کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو کیا یہ دجال کی طرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ؟ ہم نہیں کر رہے سر، جو فلم بنا رہا ہے وہ کر رہا ہے نا. جی مطلب جی وہی اسی کی بات کر رہا ہوں. نہیں سر، صرف دجال نہیں، صرف دجال نہیں. دیکھیں میٹر اینٹی میٹر کی جو تھیوری ہے نا، وہ آپ کو پتا ہوگی فزکس میں جو سب سے بیسک تھیوری ہے وہ یہ کہ یونیورس جو ہے نا میٹر اینٹی میٹر کی پروبیبلٹی ہے. جیسے میٹر اینٹی میٹر ملے گا انرجی کریٹ ہو جائے گی. انرجی کریٹ ہوگی تو کوئی نہ کوئی پورٹل کھل جائے گی، بیکاز اٹس اے ڈور وے. انرجی ڈفرینشیل ہے بٹوین ون ڈائمینشن اینڈ دی ادر ڈائمینشن. میٹر ٹھیک اینٹی ہے، میٹر جب بھی ملتا ہے انرجی فلو ہوتی ہے. اب صحیح. انہوں نے جو کہا ہے نا اپ سائڈ ڈاؤن، وہ بیسکلی اینٹی میٹر تھیوری لگ رہی ہے مجھے کہ میٹر اینٹی میٹر ملے گا ارتھ کی طرح. ایک غیر الارض بھی ہے، وہ آپس میں جیسی مل رہی ہوں گی وہاں پہ دروازہ کھل رہا ہوگا. میکس ا لاٹ ٹھیک. آف سینس بائی دا وے، بیکاز دجال نے بھی پورٹل کھول کے ہی آنا ہے. آسمان کے دروازے ہی کھولے اللہ نے قرآن پاک میں. سو دیر از اے کانسیپٹ وچ از ویری میکنگ ا لاٹ آف سینس ٹو می. مگر ان کے پاس کہاں سے آ رہا ہے؟ وہ قرآن سے تو نہیں آ رہا، وہ تو مسلمان دجال علماء نے نہیں ابھی تک اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے تو آئے گا نا، اللہ کے اذن سے سب کچھ ہوگا. اللہ کے اذن سے ہی فزکس کے لا ہے نا. زمین پہ کیوں گرتا ہے؟ اللہ کے اذن سے ہی گرتا ہے نا. ہمیں نے یہ اللہ کا اذن یہ تھوڑی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جال کا حکم دینا ہے. وہ تو اللہ تعالیٰ نے قدر کا انتظام کر دیا ہوا ہے کہ اب جس طریقے سے فزکس اور کیمسٹری بایولوجی ان ایکٹ ہے، یا باقی کی ڈائمینشنز بھی وہ ان ایکٹ ہی ہے نا، وہ اللہ کے اذن سے. سو جب کوئی انسان کوئی کام کرتا ہے تو اس کے پیچھے اجازت تو اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے نا کہ اس کو کس لیول کی میٹرکس دی گئی ہے. خضر کا واقعہ یہی تو بتا رہا ہمیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا لاسٹ کوشچن بس یہ بیفور آئی گو کہ 7 ہیونز کا کانسیپٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس کے اوپر ایک اور سیشن انشاءاللہ کریں گے. 7 ہیونز جو ہیں میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ ہمارا جو یونیورس آبزرویبل یونیورس کا جو اینڈ ہے دیٹ از دی فرسٹ ہیون. یہ پہلا ہیون ہے میرے نزدیک، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا الذی خلق سبع سماوات طباقا. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. ہم نے دنیا کے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا. تو ستارے یعنی سٹارز تو یونیورس کے اینڈ تک ہیں، گیلیکسیز بھری ہوئی ہیں ستاروں سے. تو میرے خیال میں کہ یہ جو پہلا آسمان ہے یہ ہماری آبزرویبل یونیورس کا اینڈ ہے. اور جو 7 ہیونز کی بات ہو رہی ہے میرے خیال میں کہ یہ آئی مے بی رانگ، 7 ہیونز ہے بیسیکلی یہ پیرلل یونیورسز کا کانسیپٹ بھی ہو سکتا ہے. سر نہیں، یہ تو کانسیپٹ آپ کا ٹھیک نہیں ہے کہ جو آبزرویبل یونیورس ہے اس کا اینڈ پہلا ہیون ہے، بیکاز آف 2 تھنگس. ایک تو یہ کہ جب ہم ڈائمینشنز کے کانسیپٹ کے بلیور ہیں تو ہم اپنے اس سائیکالوجی کے اوپر اللہ تعالیٰ کے 7 آسمان کیوں ٹھہرا رہے ہیں کہ جس سائیکالوجی میں ہم 3D کے عادی ہوئے ہیں نا. دوسری بات، جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا نا کہ سورج عرش کو سجدہ کرتا ہے رات کو اور پھر صبح اجازت لے کے طلوع ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے، تو عرش تو 7 آسمانوں کے اوپر ہے نا. یہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ 7 آسمانوں کے اوپر ہے. تو سورج اگر عرش تک جا رہا ہے نا تو اس کا مطلب ہے یہ ڈائمینشنل کانسیپٹ ہے، یہ ملٹی ڈائمینشنل کانسیپٹ ہے ہیونز کا. یہ ایسے نہیں ہے کہ ہماری یونیورس کے وہ ہے نا مزین السماء دنیا سورہ ملک والی، وہ اس ڈائمینشن کی بات ہو رہی ہے. اور سورج جو ہے وہ سورج کو کسی اور ڈائمینشن میں سجدہ کر رہا ہے، اور 7 آسمان جو ہیں وہ ملٹی ڈائمینشنل ہو گئے نا اس سے. اوکے ٹھیک ہے، بیکاز سورج اگر اللہ کے عرش کو سجدہ کرتا ہے تو وہ پھر 7 آسمان کراس کیسے کر کے اوپر جاتا ہے نا. سمجھ رہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ کراس تو کرتا ہے مگر وہ اس ڈائمینشن میں ہی نظر آ رہا ہمیں. صحیح. وہ تو یہ جو ستارے ہیں وہ تو ہمیں اس وقت وہ جو یونیورس کی جو ہمیں وہ جو کیا اسے کہتے ہیں آفٹر گلو آف دا بگ بینگ، آفٹر گلو سے تو یہ نظر آ گیا کہ اوکے دیر از اے سفیریکل یونیورس، دا فرسٹ ہیون وچ یو آر سیئنگ. بٹ سورج تو اسی کے اندر ہی ہے، پھر وہ تو سورج تو اسی کے اندر ہی رہا. سو اٹس اے لٹل well it's not that complicated. if you look at 3 احادیث اکٹھی کر لیں گے تو پتہ چلے گا کہ ڈائمینشنز کا کانسیپٹ ہی اسلام میں جو ہے وہ قوی ہے. اچھا 7 ہیونز کے کانٹیکسٹ میں.
چلے اس پہ ہم ڈیٹیل میں انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے. میری آڈینس سے ریکویسٹ ہے بیفور آئی گو کہ یہ سیشن رکھنے کا جو مقصد تھا ہمارا وہ یہی تھا کہ بہت سے لوگ یہ کویشچن کرتے ہیں کہ کچھ احادیث ایسی ہیں جن کو پڑھ کے لگتا ہے کہ سائنس میں ایسا نہیں ہو سکتا. تو میری ان لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ آپ اپنے اینگل کو چینج کریں, آپ اپنے پرسپیکٹیو کو چینج کریں, آپ وہی کے تھرو سائنس کو دیکھیں بجائے کہ آپ سائنس کے تھرو وہی کو دیکھ رہے ہیں. یہ ٹوٹلی اینگل ہی غلط ہے, پرسپیکٹیو ہی غلط ہے, پہلی بات. دوسری بات, ہم نے جو ڈائمینشنز کی بات کی اس پہ اتنا زور کیوں دیا میں نے اور ساحل بھائی نے, کیونکہ ہیومن بینگ 3 ڈائمینشنل کریچر ہے. میں نے آپ کو ٹیبل کی مثال دی کہ ہیومن بینگ کو نظر ہی کیا آ رہا ہے, ہمارا پرسپیکٹیو ہی کیا ہے. اور ساحل بھائی نے جیسے کہا کہ ابھی تک ہم سب ایٹامک پارٹیکلز کو نہیں سمجھ سکے. بھائی سب ایٹامک پارٹیکلز پہ ابھی تک بحث ہو رہی ہے کہ کون سا ماڈل ہے سب ایٹامک پارٹیکلز کا, اسٹرنگ تھیوری ہے یا وہ جو ردر فورڈ کا ماڈل ہے. ایکچوئل میں ماڈل کیا ہے اور الیکٹران کیا چیز ہے. ابھی تک الیکٹران پہ بحث ہو رہی کہ الیکٹران کیا چیز ہے, الیکٹران بیہیو ایسے کیوں کرتا ہے. آپ نے ہی ساحل بھائی بتایا تھا کہ الیکٹران کو جب آبزرو کیا جائے تو ڈفرینٹلی بیہیو کرتا ہے. مائی رائٹ, یہ آپ نے ہی ایک بار بات کی تھی. تو جی سر, یہ بلیف ہے میری, وہ بھی آئنسٹائن کی وجہ سے بلیف ہے کہ الیکٹران ایک زندہ عاقل مخلوق ہے, چاہے وہ ایک چائے کے پیالی کی الیکٹران کیوں نہ ہو, کیونکہ اس نے ثابت کر دیا, آئنسٹائن نے ثابت کر کے بتایا کہ الیکٹرانز باقاعدہ عقل رکھتے ہیں, اور جیسے ہی ہم ان کو دیکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ لائن میں چلنا شروع کر دیتے ہیں, اور جیسے ہی ہم آنکھیں بند کرتے ہیں وہ اپنا بہیویئر چینج کر لیتے ہیں. یہ کوئی چھوٹا معاملہ, اس سے بڑی ڈسکوری تو ہسٹری آف سائنس میں کبھی نہیں ہوئی. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. تو یہ بڑے انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. میری آڈینس سے درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ ڈاکیومنٹریز دیکھیں. میں نے ایک ڈاکیومنٹری کا نام لیا بلیک ہول اپوکلپس. آپ لوگ ڈاکیومنٹریز دیکھ کے ریسرچ کریں. جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیں سورہ آل سر عمران میں, نہیں, شیخ آپ نا ان کو کتابوں پہ لگائیں, ڈاکیومنٹریز پہ نہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کیوں. کتابیں آج کیونکہ کل نہیں اصل میں اس سر لیے. ایک اور جواب میں آپ کو وہاں پہ سوال کا اس بچے نے پوچھا تھا, جتنا بڑا گناہ ہے نا فلمیں دیکھنا, اتنا ہی بڑا گناہ یہ سیشن دیکھنا بھی ہے, جو تصویر کا علت لگتی ہے نا. ٹھیک ہے, تو صحیح, یا تو آپ پوری طرح ادھر جائیں یا پوری طرح ادھر آئیں. تو صحیح. ڈاکیومنٹریز کی بجائے کتابوں میں نا جو آپ کو تفصیل ملے گی نا, وہ آپ کو ویڈیوز میں نہیں مل سکے گی. یہ میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں تجربے. کتابیں بھی جو ہے ایسٹرو فزکس ریلیٹڈ کتابیں پڑھیں. بٹ میرا پوائنٹ اصل میں یہ ہے, بیسیکلی سب کو یہ بتانے کا پوائنٹ یہ ہے کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران میں کہتے ہیں نا, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, کہ بے شک in the creation of the heavens and the earth and the alteration of the night and the day there are signs for those who think, there are signs for people of intellect. ہماری ریسرچ کیوں رک گئی ہے, مسلمان ریسرچرز کیوں پیدا نہیں ہو رہے ہیں, بیکاز سم ویئر ڈاؤن دا لائن ہم نے ان لائنز پر سوچنا شروع کر دیا ہے کہ تخلیق خدا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو تخلیق ہے یہ how did it come to be. اور جیسے جیسے میں ترقی ہوتی جا رہی, فزکس میں ترقی ہوتی جا رہی, میں سمجھتا ہوں کہ مسلمان کو ان چیزوں پہ بہت نظر رکھنی چاہیے, خصوصاً فزکس کی تھیوریز پہ بہت نظر رکھنی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فزکس کی تھیوری سے اسلام کو انٹرپریٹ کریں یا فزکس کی تھیوری سے قرآن کو ثابت کرنے کی کوشش کریں. میں آپ سے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس پہ سب سے زیادہ گرپ ہونا چاہیے بینگ اے مسلم, تاکہ کل کو آپ ایسی کمیونٹی میں بیٹھیں گے, لوگ سائنس کے ورشپرز بن چکے ہیں, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ سائنس کیا بات کر رہی ہے اور سائنس کی لیمیٹیشنز کیا ہیں, اور ہمارا دین جس لیول پہ جا کر بات کر رہا ہے سائنس اس کو کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہی میرا سیشن کرنے کا جو ہے وہ آج. اور صحیح البخاری کا ایک چیپٹر ہے, بک آف بگننگ آف کریشن, ہاؤ ڈڈ دا یونیورس بگن, اس کو بھی پڑھیں اور خود بھی کچھ ریسرچ کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں. اور ہماری جو مسلم یوتھ ہے جن کا ایمان اس وقت شیک ہو رہا ہے, ان کو کانفیڈنس کی ضرورت ہے. ایسے سیشن اس لیے رکھے جاتے ہیں کہ ان کو کانفیڈنس آئے کہ دین اسلام از وے ابو سائنس. So don't become blind follower of science, although science does answer many questions. We are doing this session because of the invention of science. Yes, ہم لڈائٹس نہیں ہیں, ہم سائنس کے دشمن نہیں ہیں,
نہ ہی ہم سائنس کو یہاں پر کوئی غلط ثابت کرنے بیٹھے ہیں، لیکن ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ایٹیٹیوڈس کو کنٹرول کریں. یہ جو ساحل بھائی نے بات کی کہ 3 چیزیں، بدتمیزی، تضحیک اور ایروگنس، یہ 3 چیزیں انسان کو ہدایت سے بہت دور کر دیتی ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو چیک میں رکھنا چاہیے کہ وی آر اے کریشن جس کے پاس آل نالج نہیں ہے. اوکے، تو اسی نوٹ پہ انشاءاللہ آج کا سیشن ہم اینڈ کرتے ہیں. آئی ہوپ اٹ واز بینیفیشل فار آل آف یو. Inshallah, we'll have another session in which we'll talk about 7 heavens, and I will be mentioning some ahadith related to creation of universe. صحیح البخاری سے انشاءاللہ کہ creation of universe کیسی ہوئی، تاکہ آپ لوگوں کو scientific knowledge بھی پتہ لگے جو حدیث میں mention ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ڈسکس کریں گے. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. میری طرف سے، ساحل بھائی کی طرف سے آپ کو بہت بہت اللہ حافظ. جزاک اللہ خیر. جتنے بھی لوگوں نے کمنٹ کیا، سلام کیا، ونس اگین ان کو وعلیکم السلام. ایک بھائی ہیں ماشاءاللہ، وہ کشمیر سے دیکھتے ہیں، ان کا بہت بہت شکریہ. اور ہی ٹریولز اے لاٹ آف ڈسٹینس ٹو واچ آور سیشنز. ان کا ونس اگین ان کے لیے دعائیں، ان کے فیملی کے لیے دعائیں، اور آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں. اور اسٹے کانفیڈنٹ آن یور دین اینڈ ورشپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیکاز ہی از دا موسٹ گریٹ. جب آپ جتنا تدبر کریں گے اللہ کی کریشن پہ، آپ اتنا سجدے میں گرتے جائیں گے کہ ہم گریٹ دا کریشن آف آلمائٹی اللہ از. دس از آل فرام مائی سائڈ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ ساحل بھائی. انشاءاللہ سی یو ان دی نیکسٹ سیشن. بارک اللہ فیک. ول بی ٹیکنگ یو ان دی نیکسٹ انشاءاللہ سیشن. سر، انشاءاللہ جی. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.